बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस्लामाबाद से ख़बर है, खौफनाक ख़बर है, और ये ख़बर थोड़ी सी लीक भी हो चुकी है। और इसकी जो वो हम पंजाबी में कहते हैं कि हुन सुन, वो इमरान खान साहब के कान में पड़ चुकी है, क्योंकि इमरान खान साहब को पता है कि उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। ये इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ ख़बर है, जिसका इमरान खान साहब ख़ुद भी जिक्र कर चुके हैं कि अब मुझे ये दहशतगर्दी में दहशतगर्दी नहीं गद्दारी के मुकदमे में मुझे गिरफ़्तार करेंगे। और जो हमारे माफ़ी चाहता हूँ ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि बाबर अवान साहब के मुतालिक इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर यही बातें चल रही हैं कि ये जिस के साथ रहे हैं उसको फना बर्बाद करके ही पीछे मुड़े हैं। तो बाबर अवान साहब ने एक बड़ा उनका बड़ा चर्चा है एक वीडियो क्लिप का, जिसमें वो दो तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक के जी के वज़ीर आज़म साहब, यानी कि वज़ीर आज़म साहब दिलों के वज़ीर आज़म बकौल उनके, क्योंकि वो साबिक़ वज़ीर आज़म है, लेकिन उनको अभी भी लग रहा है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं बनी गाला में। और यहाँ पर कुछ वर्दी वालों को हमने मंडलाते हुए देखा है, कुछ ऊंची दीवारों के पीछे और कुछ बंद कमरों के अंदर। कुछ लोग जो हैं वो ये उनकी जान के दर पर हैं, वो प्लानिंग्स कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि अगले 24 से 48 घंटे ये बड़े अहम हैं। और मतलब ये कि इनमें कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ हो सकती है। और मैं चाहता हूँ, मुझे यानी आपको कहीं पर नज़र आएगा कि मैं रात गए कहीं सुबह होते हुए किसी न किसी खिड़की के बाहर दरख्वास्त दिए खड़ा हूँगा मैं लिए हुए हाथ में, कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान की या इस्लामाबाद की हाई कोर्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तारी से बचाना है और वो आर्टिकल 9 के तहत कार्रवाई की जाए। और आइन का आर्टिकल 9 के दो उसके हैं पार्ट हैं, एक सतर है और उसके दो हिस्से हैं। सदर ये है कि जी किसी शख्स को ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा माँ सवाए, अब यहाँ से काम स्टार्ट होता है, जबकि कानून उसकी इजाज़त दे। तो अगर इमरान खान साहब जो हैं वो बैठ के पाकिस्तान के 3 टुकड़ों का ऐलान कर रहे होंगे, मंसूबों का ऐलान कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि फिर वो कानून इजाज़त देता हो और उनकी गिरफ़्तारी के अहकामात मुकदमा दर्ज होकर गिरफ़्तारी के अहकामात जो हैं वो कानून के मुताबिक ही हों। तो अब कहानी पीछे क्या है, जो मैंने ख़बर बताई कि खौफनाक है, जिसकी भिनक जो है वो इनके कानों में पड़ चुकी है। खौफनाक नहीं कहना चाहिए इमरान खान साहब के लिए या इमरान खान साहब के चाहने वालों के लिए, ये खौफनाक है खबर ये है कि अगरचे इमरान खान साहब जो हैं उनकी 25 जून तक जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने मंजूर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत के पास या हुकूमत का इरादा है, प्लानिंग इस तरह से हो रही है, काम हो रहा है, प्लानिंग नहीं हो रही, काम हो रहा है। और वो काम क्या है कि पूरे मुकम्मल सबूतों के साथ इमरान खान साहब के ऊपर हाथ डाला जाए कानून का और उनको गिरफ़्तार किया जाए। 2 मसाइल हैं या 2 मामलात हैं। पहला तो वो है गद्दारी वाला मामला, और उसके ऊपर जो मेरी इतलात हैं वो मुसद्दका इतलात की मैं बात कर रहा हूँ कि जज एडवोकेट जनरल, जिसको जैग ब्रांच कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच, ये पाक फ़ौज का कानूनी मामलात जितने भी होते हैं ना, ये मतलब जो फ़ौजी अफसरों के ख़िलाफ़ ज़ाब्ते की कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसको कोर्ट मार्शल कहते हैं या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, ये सारे का सारा ये ब्रांच जो है ये देखती है। और ये ईमान मिज़ारी जो है साहिबा हैं, उनके ख़िलाफ़ भी इन्होंने ही मुकदमा दर्ज करवाया था, मुद्दई ये बने थे। और अगरचे उनकी ज़मानत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ले ली थी। तो उसके बाद ये मामला जो है कि एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है या जज एडवोकेट जनरल ब्रांच जो है पाक फ़ौज की, वो वहाँ पर बड़ा सीरियसली इमरान खान साहब की 2-4 बातें इस तरह की हैं, बयान आते हैं। मैं ज़ाती तौर पर मेरे जो नज़रियात हैं वो एक अलग मामला है, मैं नहीं चाहता कि किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर के ख़िलाफ़ अनटिल अनलेस, अव्वल तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिकल लीडर जिसकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के यहाँ रजिस्टर है और लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसको वोट देते हैं, वो गद्दार नहीं हो सकता। ये मेरा ज़ाती ख्याल है।
اس کے کچھ نظریات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں یا کوئی بھی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نظریات ایک سائڈ پہ، میں نظریات کی بات نہیں کر رہا یا اپنا جو موقف ہے اس کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو خبر جو میرے تک پہنچی ہے میں وہ شیئر آپ سے کر رہا ہوں۔ اب وہ ٹھیک ہے غلط ہے اس پر ہم پھر بات کریں گے جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوگی۔ میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر اس ایکٹ کے خلاف ہوں اگر یہ ہوتا ہے تو، اور نہ صرف عمران خان صاحب، کسی کے بھی خلاف ہو وہ پولیٹیکل لیڈر، اس کو آپ کہیں کہ اور اس نے پاکستان کے دستور کا حلف اٹھایا ہو اور ہم اس کو کہہ دیں بغیر ایم ہی صرف اس کی کسی بیان بازی کے اوپر کہ جی کہ وہ غدار ہے، تو اس طرح نہیں پائیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اس کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، آپ کو ثبوت دینا ہوں گے کہ جی صرف بات کرنا اور بات ہے، وہ تو ایک خیال ہے نا کہ وہ بندہ پیش کر سکتا ہے، تو ثبوت ہے کہ جی کہ کس طرح وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف چل رہا ہے، کہیں پر اس نے کوئی میٹنگ کی، کسی سے کوئی پیسے پکڑے، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا اس نے، یہ ساری چیزیں ثبوتوں کے ساتھ آئیں گی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائی ہوگا۔ تو بہرحال یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کو کیا دیکھتی ہے۔ یہ تو ہے گورنمنٹ سائڈ کا ایک آرگن جو اس ایشو کے اوپر بڑا غور و خوض کر رہا ہے، اور یعنی اگلے، یہ تو خیر وہ بڑی ڈرامے بازی کر رہے تھے نا بابر اعوان صاحب کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ 10 دن جو ہیں ان میں کچھ نہ کچھ آنے والے جو 10 سے 12 دن ہیں، اگر یہ کام ہونا ہوا تو ہو جائے گا اور ہو ہی جائے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ تو یہ جو بات کر رہے ہیں نا عمران خان صاحب بذات خود اور ان کی جو یہ ٹیم ہے بابر اعوان صاحب، بیسیکلی یہ تھوڑا سا شور ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی اس طرح کا پریشر کریٹ کر دیا جائے کہ قانون عمران خان صاحب کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے خوفزدہ ہو جائے۔ تو اب وہ بہاریں نہیں رہی عمران خان صاحب کے اوپر کہ اس طرح کا وہ پریشر کریٹ کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ جو 2 دن پہلے یعنی کہ جمعے کو عمران خان صاحب نے جو کال دی ہوئی تھی احتجاج کی ملک بھر میں، وہ بری طرح ناکام ہوئی، اور پہلے وہ بعد از نماز جمعہ تھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام کو رات کو 8 بجے چلی گئی۔ بہت وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو سکا کہ آپ نے پورے ملک کو جیم کر دیا ہو، پورے ملک کے اندر دھرنے ہو گئے ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پبلک کی سپورٹ کا وہ لیول اب حاصل نہیں رہا۔ یہ کیوں حاصل نہیں رہا؟ عمران خان صاحب کی بونگیاں، عمران خان صاحب کی اپنی زبان، عمران خان صاحب کے اپنے وہ جو ہے نا بچوں والے نظریات، اور وہ جو مطلب یو ٹرن لینا ہے، کبھی چھلانگ لگا کے ادھر، کبھی چھلانگ لگا کے ادھر، کبھی یہ امریکی سازش ہے، کبھی امریکہ کے میں خلاف نہیں ہوں، کبھی یہ یہودیوں کی سازش ہے، کبھی یہودیوں کی جو وکالت ان کی طرف سے سامنے آ جاتی ہے کہ ان کے دور میں، پھر وہ لوگ نکال کے دکھاتے ہیں نا کہ آپ کے دور میں آپ کی کابینہ کے جو لوگ تھے 2 ذمہ دار وہ گئے تھے، اسرائیل کا دورہ انہوں نے کیا تھا۔ تو مودی کو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے خلاف ہے، کل تک آپ مودی کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اور لوگ یہ چیزیں نکال کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو امپیکٹ عمران خان صاحب کا وہ اس طرح سے نہیں پڑ رہا۔ مثال کے تو میں ویسے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 24 گھنٹے تو اگر نہیں بھی ہوئے تو کم از کم 18 گھنٹے تو ہو گئے ہوں گے بابر اعوان صاحب کی وہ ویڈیو کلپ شیئر ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، کون سا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو تو یہ کہتے ہوئے کوئی 24 سے بھی زیادہ گھنٹے ہو گئے ہیں کہ اب یہ مجھے گرفتار کریں گے غداری کے ایک مقدمے میں۔ تو کوئی پبلک کے اندر جو ہے وہ بے چینی والی کیفیت جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لوز وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں، اور پھر اوپر سے ان کی جو نیک نامی تھی کہ جی کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، وہ ان کے لیے وہ ویڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز آ رہی ہیں، اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، اس پر ہم پھر بات کریں گے آگے چل کے۔ تو یہ تو جو غداری کا مقدمہ ہے، یہ ریاست پاکستان کا ایک آرگن یا گورنمنٹ کا انتظامیہ کا ایک حصہ جو ہے وہ اس پہ غور کر رہا ہے، جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ۔ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ یہ خبر ذرا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا گورنمنٹ اپنی وکٹ کے اوپر کھیلے گی ظاہر۔ گورنمنٹ کے ہاتھ میں لگے ہیں کچھ اس طرح کے ثبوت یا کچھ اس طرح کی چیزیں جس کے اوپر اس وقت انکوائری چل رہی ہے۔ ابھی فرنٹ کے اوپر تو گوگی بی بی ہے نا، گوگی
فراگوگی یا وہ جن کی فرنٹ لیڈی تھیں خاتون اول، ابھی تک تو وہ نیٹ یا وہ والا جتھا یا وہ نیٹ ورک کہہ لیں آپ، وہ سامنے آیا ہے ایک. ابھی اور بہت سے ہیں، اور وہ جو بہت سے ہیں وہ ان کے سراغ جو ہیں وہ ایف آئی اے اور گورنمنٹ کے ہاتھ میں لگ چکے ہوئے ہیں. اور یہ جو اتحادیوں کی گورنمنٹ ہے وہ ان کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں وہ اس کے اوپر دن رات کام کر رہے ہیں اور وہ اس طرح کے ثبوت اکٹھے کر رہے ہیں. اگرچہ وائٹ کالر کرائم ہمیشہ اس کو ثابت کرنا عدالتوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ دو چیزوں کو مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ایک کہ عمران خان صاحب کو سسٹم کے اندر سے انڈیو فیور نہ ملے، انڈیو فیور، اور وہ انڈیو فیور جو ہے وہ لیگل فورمز جو ہیں پاکستان کے وہاں سے جو مل رہی ہے وہ اندھوں کو نظر آ رہی ہے. وہ اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح کر کے ان کے دھرنے کے دنوں میں ان کو جس طرح ایک کہہ لیں کہ بے ساختہ یا بے پناہ کہہ لیں ایک فلی لوڈڈ جو سپورٹ حاصل ہوئی تھی اور وہ نظر آ رہی تھی کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے کچھ اراکین وہ متحرک ہوئے اور کس طرح کر کے وہ ریاست پاکستان یا انتظامیہ کہ جو منصبدار تھے ان سے وہ کس طرح گفتگو کر رہے تھے، کس طرح ان کے اوپر چڑھائی کر رہے تھے اور کس طرح ان کو احکامات دے رہے تھے ان کو ان کی ڈیوٹی پوری کرنے. اور اس کا نتیجہ بھی نکلا. نتیجہ جو نکلا وہ اس بینچ کے معزز اراکین کو جسٹس آفریدی کے علاوہ اور کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. بس پھر بعد میں کھسیانی بلی کھمبا نوچے والے کے مصداق انہوں نے وہ کچھ سوال جو ہیں وہ گورنمنٹ کو جاری کر دیے کہ جی ان کے جوابات ہمیں دیں کہ جی کہ کیا یہ تھا کیا یہ تھا. یعنی کہ وہ بیلنس کرنے کی کوشش کہ ہم جو ہے کیونکہ عرفان قادر صاحب نے کھڑے ہو کے جو پھر کر دیا تھا اب لوگ کریں گے. جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ بے جا سپورٹ دیں گے اب کسی بھی وجہ سے تو پھر جو ہے وہ آپ کے اوپر حرف آئے گا. آپ کی غیر جانبداری جو ہے وہ سریعام چوکوں کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس بھی ہوگی اور لوگ اس کو سولی پر چڑھائیں گے. تو گورنمنٹ جو ہے وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اتنی جو انڈیو فیور ہے، اتنی فیورٹزم جو ہے وہ کیوں ہے. تو اس کا جو سراغ جو بھی لگے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ پبلک نہیں کیا جائے گا، وہ مینج کیا جائے گا. اس کے ذریعے جا کے لوگوں کو یا متعلقہ جو افراد ہیں ان کو کہا جائے گا، بات کی جائے گی کہ ان کے ساتھ کہ پائن یہ دیکھیں یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے. تو یوں نہ کریں ورنہ تو پھر یوں کریں گے تو پھر ہم کسی فورم پر جا کے اس کو پبلک کر دیں گے یہ جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں آئی ہیں. تو گورنمنٹ دو چیزوں کو مینج کر رہی ہے. ایک کہ ان کو مینج کیا جائے جو عمران خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، انڈیو فیور دے رہے ہیں، جن کے بارے میں بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں میں کسی کھڑکی کے باہر آپ کو آرٹیکل 9 کے تحت پکڑی ہوئی ایک درخواست جو ہے وہ پیش کرتا ہوا نظر آؤں گا رات کے کسی پیر صبح صادق کے کسی لمحے میں. تو یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، یہ والی بات نہیں. اور پھر وردی والوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ قتل کر سکتے ہیں. یہ اگر آپ ان کا 2 منٹ کا ہے کلپ وہ دیکھیں، 9 منٹ کا ہے ویسے، اس میں 2 منٹ جو ہے وہ موسٹ ریلیونٹ ہیں، وہ نکال کے آپ سنیں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے قتل کا. تو یہ تو عالم ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پارٹیاں ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ کسی کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ ہیں اور وہ کسی اور کے لیے کام کر رہی ہیں. اور بابر اعوان صاحب کی کٹ جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر لگی ہے کہ ضیاء الحق کو بھی فارغ کروایا، گیلانی صاحب کو فارغ کروایا، بے نظیر صاحبہ کو میرا مطلب ہے فارغ کروایا. شہید جب ہوئی تو یہ پچھلی گاڑی ان کی تھی اور یہ موقع سے بھاگ گئے تھے. اور مطلب پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو اپروو کرنے والے یہی تھے نا. بہرحال وہ تو خیر ایک ذمہ داری تھی، لیکن عمران خان صاحب کو آخری وقت تک یہ کہنے والے کہ جی یہ کچھ نہیں ہوگا اور ان کو اندھیرے میں رکھنے والے یہی تھے. تو یہ ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں لوگ اور یہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں شیخ رشید صاحب جیسے، اس طرح کے شاہ محمود قریشی صاحب جیسے لوگ. اور یہ جب ان کی ڈیوٹی پوری ہو جاتی ہے تو یہ اپنا وہ نہیں ہوتا پرنا وہ جھاڑ کے تو وہ موڈے پہ ڈال کے تو پھر اگلی ڈیوٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں.
تو میں پوائنٹ صرف یہ آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری متوقع ہے، اور کچھ لوگوں کا جو فرنٹ مین ہے عمران خان صاحب کے، جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے، ابھی تو صرف ایک نیٹ ورک آیا ہے منظر عام کے اوپر، ان کے لیے انکوائری چل رہی ہے۔ اس میں سے میں آپ کو ایک اور موٹی بات بتا دوں کہ پنڈی جو تھا نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، رنگ روڈ، پنڈی رنگ روڈ، اس میں بھی کچھ لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب اور ان کی جو ہے نا وہ سسرالی یا ان کی بیگم کے جو فرنٹ مین ہیں، ان کے بھی فرنٹ مین وہ اور ہیں، کوئی مطلب ہر جگہ پر گوگی نہیں ہے لیکن کچھ اور بھی ہیں، تو وہ بھی انکوائری کا حصہ ہے، وہ وہاں پر بھی انکوائری چل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب بنیادی طور پر 25 تاریخ کو جو ان کی بیل، پروٹیکٹیو بیل ہے، وہ اس سے پہلے بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، خبر یہ ہے۔ اور صرف حکومت نے کام یہ کر رہی ہے کہ پوری ثبوتوں کے ساتھ، پوری سالڈ انکوائری کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہ رہی ہے، اور یہ جو ہمارے ذرائع ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اگلے 10 سے 12 دنوں کے اندر اندر ہمارے جو یہ مشن ہے، مشن امپاسبل، یہ مکمل ہو جائے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو پابند سلاسل نظر آئیں گے۔ اور اب یہ سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے خطرات کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ KPK کی کچھار سے نکل کر اسلام آباد کیوں آئے ہیں؟ ہیلی کاپٹر ان کا پہنچ چکا ہے، تو کیا وہ جو پشاور میں جو کچھ کرنے گئے تھے وہ اچیو کر پائے کہ نہیں کر پائے؟ پشاور میں ان کا ایک ہمدم درینہ ہے جو وہاں پر پوسٹڈ ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی راہ و رسم سیدھی کرنے کی کوشش کی انہوں نے؟ یا پھر جو اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو 2 دفاتر ہیں، ایک تو خیر اسلام آباد کے اندر ہے اور ایک اسلام آباد سے تھوڑے سے چند کلومیٹر کے فاصلے کو، 12-14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پر کوئی گڑبڑیں زیادہ ہو گئی تھیں، یا پھر یہ کہ اسلام آباد یا بنی گالہ سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی تھی اس وجہ سے ان کو واپس آنا پڑا ہے اسلام آباد؟ یہ بھی $1 ملین کویسچن ہے، اس پر پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ فی الوقت جو ہے وہ آپ یہ خاطر جمع رکھیں کہ عمران خان صاحب نے جتنا اس عرصے میں 25 مئی سے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 9 اپریل سے آن ورڈ جتنا کچھ بولا، وہی عمران خان صاحب کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اور وہی اسی جو کچھ انہوں نے بولا ہے وہ اسی کے وزن کے نیچے اس وقت آ چکے ہیں۔ پاکستان کے قانون نے عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی حرکت کرنی ہے وہ اس کا ایک حصہ، وہ جو جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے، وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ اس 9 اپریل سے لے کے اب تک جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس ضمن میں وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو گرفت جو بھی آئے گی وہ بڑی مضبوط آئے گی، ادروائز عمران خان صاحب کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔